अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं तशामुल हक साहब। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर निसार चीमा साहब, कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। नाज़रीन, आज पूरा दिन जो गुज़िश्ता रोज़ नैब ऑफिस के बाहर हुआ उस पर बहस होती रही। मरियम नवाज़ का फिर एक बयान सामने आया, वो ये कह रही हैं कि गाड़ी पर जो है वो पत्थर नहीं लगा, वो कुछ और चीज़ है, वो क्या है उस पर भी बहस चल रही है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है वो ये है कि एक दफ़ा फिर से मरियम नवाज़ सामने आई हैं खुलकर, और जिस तरीके से उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बहुत खुलकर बात की है, अब उससे देखना ये है कि आगे आने वाली जो सियासत है उसमें कितनी तब्दीली आएगी। हुकूमत के 2 साल तो गुजर गए, 1-1.5 साल से तकरीबन मुस्लिम लीग नून की जानिब से बहुत खामोशी हमने देखी है। तो अब ये जो सियासत है उसका पैटर्न मुस्लिम लीग नून का तब्दील हो रहा है या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर है वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या हुआ उसके बाद सब लीडर्स सामने आए मुस्लिम लीग नून के, लेकिन शहबाज शरीफ सब सामने नहीं आए और वो वहाँ पर क्यों मौजूद नहीं थे उस पर भी सवालिया निशान उठ रहा है कि उनकी गैर मौजूदगी वहाँ पर क्यों थी, इस पर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। इसके साथ साथ आज सीएम पंजाब नैब में जो है वो पेश हुए हैं और उनको कहा यह जा रहा है कि वो मुतमईन जवाबात नहीं दे सके, जिस पर नैब ने उनको 12 सफ़हात पर मुश्तमिल जो है वो सवालनामा भी दिया है। उसके जवाबात के लिए उन्होंने एक इजलास भी बुलाया है, कानूनी माहिरीन को भी बुलाया है, उस पर भी वो देंगे। और इसके साथ साथ एक और जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आ रही है, कहा यह जा रहा है शायद असाजात के हवाले से भी उन पर शायद कोई रेफरेंस दायर होने वाला है। तो अब देखना यह है कि उस तरफ पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उस तरफ जो एहतसाब का एक सवालिया निशान उठ रहा था कि वहां पर एहतसाब नहीं हो रहा। अब देखना यह है कि क्या ये उसकी पहली कड़ी है जो एहतसाब शुरू होने वाला है। एहतशाम साहब, जितनी देर में चीमा साहब ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊंगी। जो आपने कल का पेशी का जो हुआ सारा सीन, उसके बाद अब जो मेन क्वेश्चन उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि हमला शुरू हुआ कहाँ से है, क्योंकि कहा यह जा रहा है जो रिपोर्टर्स वहाँ पर मौजूद थे उनका ये कहना है कि बैरियर सेट किया गया था और जब पुलिस ने मना किया जो फोर्सेस वहाँ पर मौजूद थी कि ये एक पॉइंट है, इसके बाद मरियम नवाज अकेले आगे जाएंगी, लीगी कारकुनान यहीं पर रुकेंगे। इस बात पर थोड़ी बहस हुई और फिर ये तमाम जो है वो जो सिचुएशन थी वो ख़राब हुई है। तो आपको क्या लग रहा है ये क्यों सारा हुआ, क्या गलती किस तरफ थी, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, हुकूमत का या मुस्लिम लीग नून का? अभी आपने जिक्र किया मारिया कि मरियम नवाज़ साहबा कहती हैं कि उनकी गाड़ी पे जो पत्थर लगा, जो कल पत्थर लगा था उसको उन्होंने चेंज किया, उन्होंने कहा कोई और भारी चीज़ लगी है। बाय द वे दोनों साइड से, हुकूमत की साइड से भी और PMLN की साइड से भी मेरा ख्याल है बड़ी लंबी लंबी छोड़ी जा रही हैं। फयाज़ अल हसन चौहान साहब अगर ये दावा करते हैं कि जी 10 लाख रुपया दिया, ठीक है ना, और 1 लाख रुपया स्पेशली दिया गया फ़लाँ आदमी को कि ये करना जाके आपने। दूसरी तरफ आप देख लें कि मरियम साहबा ने नहीं कहा, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी लेज़र गन से जो है ना वो अटैक किया गया, लेज़र गन से जिसको कहना चाहिए फायर किया गया। अब लेज़र गन कहाँ से आ गई, किसने फायर करना, असल में पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, एक दूसरे पे दोनों ने मुकदमात कायम करने की बात कर दी। अब सवाल यह है कि जी कल का इवेंट, अब बात खुल के सामने आ गई है मारिया कि ये बड़ा प्लान्ड इवेंट था एक, और ऐसा नहीं था कि जी आपने देखा पहले मरियम नवाज़ साहबा की तरफ से आया कि अपने लोगों को कहा गया कि आपने वहाँ नहीं जाना, मैं अकेली जाऊँगी। वही बात है ना, अखबारात में 1-2 दिन पहले से बताया जा रहा था कि जो लीगी रहनुमा है वो भी आएंगे, लेकिन पार्टी की क़यादत यानी मरियम साहबा की तरफ से जो इशारा दिया जा रहा था, जो कहा जा रहा था, इशारा नहीं कि जी आपने नहीं आना, लेकिन अंदर की प्लानिंग भी तो देखिए, प्लानिंग तो बड़ी वाज़ेह तौर पर समझ आती है। अब देखने वाली बात यह है कि जी कल के इवेंट में ये कल सब कुछ जो हुआ, क्या इसकी तैयारी जो शुरुआत हुई है, क्या बहुत पहले सोचा गया था? मेरा ख्याल है ये बहुत पहले सोच लिया गया था। अभी आप देख लें, अब ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब लोगों को समझ आ रही है कि 2 साल का अरसा हो गया, साल सवा साल हो गया है। अब ये सारे मामले को आगे नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे, खामोश बैठे हुए थे। अब कहने वाले लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब खामोश थे, कोई पार्टी को हिदायत नहीं आ रही थी, किसी ने इतना रिएक्ट नहीं किया। इनके बारे में कहा जा रहा था कि जब तक ये खामोश रहेंगी, कोई बयान नहीं देंगी, कोई ट्विटर पे, कोई सोशल मीडिया पे, चले मफाहमत की ना भी माने तो खामोश रहना भी है ना, ये एक मैसेज था कि भी ठीक है जो करना है आप करते रहें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है प्रोसेस में फिर तो कंसेशन लेना होता है, और ज़ाहिर कंसेशन मिल भी रही थी। अभी सवाल यह है कि जिस तरीके से इनको बुलाया गया, बाय द वे मरियम साहबा के कहना कि जी हमने खामोश रह के भी बहुत अचीव किया और बोल के भी अचीव किया, मेरा नहीं ख्याल में एक सियासी बयानबाजी की हद तक तो बात मानी जा सकती है। हाँ, ये बात अब इस्टेब्लिश हो रही है कि नवाज शरीफ साहब मुतहर्रिक हुए हैं।
1.5-2 سال کے بعد متحرک ہوئے لگتے ہیں، وہ پارٹی کے لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کا رابطہ ہے. کل تھرو آؤٹ سارے اس کرائسس میں، سارے ایونٹ میں کہا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں تھے اور لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے. وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تو یہ سب کچھ بات جو بتا رہی ہے کہ اشارہ کر رہی ہے کہ جی اب سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوگا، اور یہ سیاسی سرگرمی جو نظر آئی ہے بہت زیادہ یہ کنٹینیو رہے گی. یہ کنٹینیو رہے گی جب تک حکومت کے ساتھ ان کے معاملات کو ٹھیک نہیں ہوتے. دیکھیں نا، اب یہ بات تو طے ہے، کل کی اتنا بڑا ایونٹ تھا، شہباز شریف صاحب نہیں نظر آئے، خواجہ آصف نظر نہیں آئے، احسن اقبال نظر نہیں آئے، رانا تنویر نظر نہیں آئے. یہ کیوں نہیں آئے؟ ٹھیک ہے نا، جب اتنا بڑا آپ نے شو کرنا ہے تو ظاہر ہے پولیٹیکل سپورٹ آپ کو دینی چاہیے تھی، ایک پارٹی کا ایک میسج جانا چاہیے تھا. بیچ میں آگے جس پر آج جو ان پہ کیس بن رہا ہے، جو بحث ہوئی ہے اس پہ شہباز شریف صاحب نے بھی بڑی غصے کا اظہار کیا، اور خواجہ آصف نے بھی بات کی، کنڈم کیا، انہوں نے ساتھ. دیکھیں اب سوال یہ ہے کہ جی اب کیا ہونے جا رہا ہے، واٹ نیکسٹ. اب لگ رہا ہے کہ یہ کنفرنٹیشن کی فضا پیدا کی جائے گی، پیدا کرنے کا سوچا گیا ہے، کیونکہ ان کو نظر آ گیا کہ جی پی ایم ایل کی قیادت ویسے ہی لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ آدھی قیادت یعنی مین قیادت تو نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہیں، شہباز شریف صاحب ایکٹیو ہو نہیں رہے، اور جس طریقے سے لوگ ان سے توقع کر رہے ہیں کہ جی حکومت نے بقول ان کے بڑی نااہلی کا ثبوت دیا ہے، کوئی ایشو کو کیش نہیں کرا سکے پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، کوئی گورنمنٹ کو ٹف ٹائم نہیں دے سکے، کوئی لیجسلیشن کے معاملے میں ابھی دیکھیں آسانی کے ساتھ 2 بل حکومت نے پاس آج بھی کروائے، پہلے بھی کروائے FATF سے متعلق، جس کی بہت غصے میں. دیکھیں ان کا غصہ بجا ہے. دیکھیں بار بار بات سمجھ آتی ہے کہ وہ تقریباً 17-18 سال کے بعد پارلیمانی سیاست سے وہ آؤٹ ہوئے ہیں. نواز شریف صاحب تو فار آل ٹائم تو کم نہ، وہ تو آؤٹ ہو گئے نا، ان کو تو نااہل قرار دیا گیا. یہ نااہل نہیں ہوئی ہے، الیکشن آ رہے ہیں، ان کا فوکس فضل الرحمان صاحب کا کہ ارلی الیکشن ماریا ہوں تو دوبارہ الیکٹ ہو کے آئیں. ٹھیک ہے نا، اور ظاہر سے ان کو اپنی سیاست عزیز ہے، ان کے صاحبزادے. لیکن اس میں غصہ کس چیز پر سمجھ نہیں آ رہا کہ when it comes to national interest تو اس پہ تو ہمیں ساتھ دینا پڑتا جو بھی گورنمنٹ ہو. دیکھیں نیشنل انٹرسٹ کی بات تو بڑے واضح طور پہ وہ کہہ رہے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا پریس کانفرنس کے دوران کہ مولانا صاحب آپ کے تحفظات کیا ہیں پیپلز پارٹی PML کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے حکومت کا ساتھ کیوں دیا. ان ادر ورڈز وہ بڑا واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ 2 بلوں پہ جو انہوں نے ساتھ دیا، میرا خیال ہے انہوں نے بڑا صحیح کیا. پیپلز پارٹی PML کی قیادت نے بڑا صحیح فیصلہ کیا کہ ملک کے مفاد میں ہے کہ پاکستان پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ اکتوبر میں آپ گرے سے بلیک لسٹ میں ڈال دیں، تو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے، اس کو وائٹ لسٹ میں لانے کے لیے یہ پری ریکوزیٹ تھا کہ لیجسلیشن کی جاتی. اس میں انہوں نے بڑی بھرپور سپورٹ کیا. نیب کے باقی جو حوالے سے باتیں ہیں ان پہ اختلافات ہیں، کیونکہ نیب کا لا بدلنا ہے، اس میں وہ چاہ رہے ہیں جی نیب کو ٹوٹلی ڈس بین کر دیں، یہ کر دیں، اس میں گیو اینڈ ٹیک کی بات ہو. لیکن اس مسئلے پہ انہوں نے کوئی گیو اینڈ ٹیک ایسا نہیں کی. سر جو کل والا ایشو ہوا اس پر جو موقف سامنے آیا گورنمنٹ کی طرف سے، آپ کے نزدیک وہ کتنا درست ہے، اور کیا وہ جو موقف حکومت کی طرف سے آ رہا ہے وہ دینا کتنا درست ہے؟ کیونکہ کہا یہ جس طرح ابھی آپ نے تھوڑے پہلے بھی ذکر کیا کہ فیض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 25-25 ہزار پتھر مارنے کے لیے دیے گئے، مریم نواز کی گاڑی پر مارنے کے لیے 10 لاکھ روپے دیے گئے. تو یہ اس طرح کا بیان اس طرح کی سچویشن پر دینا بنتا ہے؟ دیکھیں یہ تو جس کو بڑا واضح طور پہ کہتے ہیں کہ PTI کی حکومت میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں یہ حکومت اپوزیشن کی ہر بات کا جواب دینا ضروری سمجھتی ہے. اپوزیشن کا ایک بندہ بات کرتا ہے فرسٹ ایئر کا یا سیکنڈ ایئر کا، تو حکومت کے 2-3 لوگ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور صبح میں ایک پریس کانفرنس، دوپہر میں ایک شام میں. دیکھیں ان کا یہ خیال ہے کہ جی میڈیا میں ہماری بات کرنے سے ہمیں شاید پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہماری ہوگی، ہمارے بارے میں جو نیگیٹو دیکھیں نا اس کو کوئی نہیں سوچ رہا. ابھی جس طریقے سے معذرت کے ساتھ شہباز گل صاحب جو ٹویٹ کرتے ہیں، یا مجھے نہیں لگتا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. یہی بات آپ دیکھ لیں فیاض الحسن چوہان صاحب بات کرتے ہیں، کل سے مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ جی اتنے لوگوں کو پیسہ دیا گیا، یہ کیا گیا. بھئی یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ غلطی دونوں طرف سے ہوئی. اس سینس پہ ضرور ہوئی کہ پولیس کا تشدد ہم نے دیکھا جو نظر آیا وہ ان کال فار تھا. وہ آنسو گیس کی ضرورت نہیں پیش آ سکتی تھی. میرا نہیں خیال کہ لاٹھی چارج کرنے کی ضرورت تھی. سخت جارحانہ عمل تھا جو دیکھیں نا یہ ایک ان کی طرف سے ایک میسج، میرا خیال ہے کہ حکومت نے نیب نے ایک میسج دینے کی کوشش کی کہ جی آج کے بعد تو آپ نکلیں گے تو آپ کے سخت سخت رویہ ہوگا، کیسز بنیں گے، ماریں گے بھی. ان کو یہ خیال ہے کہ جی 2 سال سے بالکل خاموشی ہے، سڑکوں پہ لوگ نہیں آ رہے، ایک دفعہ ذرا سی اجازت دے دی تو پھر کھل کے سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے نا، تو وہ انہوں نے اس کو ایک میسج دیا کہ جی نتھنگ ڈوئنگ، ایک ڈرایا جائے، ٹیررائز کیا جائے اور لوگ ڈریں گے. تو دونوں طرف سے ایک پلاننگ تھی کہ اس طرح کا ایکٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں پلاننگ
ایک طرف سے تو پلاننگ سمجھ آ رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے کہ جی ہم نے وہاں جانا ہے، لیکن میں یہ بائی کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں معذرت کے ساتھ کہ جی وہ آئیں اس لیے تھی کہ جی وہ پتھر ماریں گی اور لوگ ان کے تشدد کی طرف جائیں گے۔ دوسری طرف سے دیکھیں نا اب ہونا کیا چاہیے تھا ہماری کہ ان کو جب وہ وہاں پہ گئی ہیں ان کو وہاں کراؤڈ تھا، مان لیا بہت سارے لوگ تھے، پہلی مرتبہ خاصے لوگ اکٹھے ہوئے، لیکن سب کچھ بھی کر لیا جائے تو 10-15 ہزار سے زیادہ لوگ تو نہیں تھے نا۔ اب کیا کرنا تھا انہوں نے وہاں جا کے، اس کے بعد وہ گاڑی میں آ رہے تھے، شور کر رہے تھے، کوئی پولیس پہ انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا، آپ ان کو جانے دیتی اندر سیدھا سیدھا، وہ جا کے وہ اپنا بیان ریکارڈ کراتی۔ میرا خیال ہے کہ یہ پرووکیشن زیادہ اس لیے کہ یہ بھی چاہ رہی تھی کہ بھی ٹھیک ہے کچھ ہو جاوے، ٹھیک ہے نا، وہ کچھ ہوا اور وہ بھی یہ چاہ رہے تھے کہ چلیں آپ کچھ کریں تو ہم آپ پہ ہاتھ اٹھائیں اور آپ کو یہ بتائیں، سبق سکھائیں۔ میرا خیال ہے دونوں طرف سے غلط ہوا، لیکن یہ ایک بڑا واضح طور پہ ایک بات سامنے سمجھ آتی ہے ماریا کہ کل کے شو کے بعد پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو بالکل خاموشی تھی اب، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ بیک سیٹ پہ جائیں گے، نواز شریف صاحب پیچھے بیٹھ کے سارے معاملات طے کریں گے، اور آپ دیکھ لیں کہ بڑا محتاط بہت رویہ تھا مریم صاحبہ کا، انہوں نے طاقتور حلقوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، ٹھیک ہے، وہ آج بھی یہی میسیج دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ان کا ہدف نیب ہے، حکومت ہے، ٹھیک ہے، سخت الفاظ بھی استعمال کیے، ورنہ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ وہ جب بات کرتی تھی تو اشارہ ان کو کسی اور طرف ہوتا تھا، نہیں کیا انہوں نے۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کی جو سیاست تھی ان کو تھوڑا بہت فالو کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ان کی سیاست کو فالو اب بھی لوگ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا، اب سوال اس وقت بڑا واضح طور پہ سامنے آیا ہے کہ پہلے اگر پل کا کام کرتے تھے حکومت اور گورنمنٹ کے درمیان یا پارٹیوں کے درمیان اور PMLN کے درمیان اور طاقتور حلقوں کے درمیان، آپ نے دیکھا کہ ایک زمانے میں رابطہ ہوا کرتا تھا، شہباز شریف صاحب بھی جاتے تھے اور کیا کہتے ہیں اپنے چودھری نثار بھی جاتے تھے۔ اب کی اطلاعات ہیں کہ جی اب بھی خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہیں ان کے بھی رابطے رہتے ہیں، ایون کہا جاتا ہے کہ جی شاید خاقان عباسی صاحب بھی رابطے میں رہتے ہیں، اور ایاز صادق صاحب کا بھی نام آتا ہے، سردار ایاز صادق صاحب کا بھی، کہ انڈیویجولی جب انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے طاقتور حلقوں کر لیتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ ایک اسٹرانگ گروپ جو اس وقت ہے شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، وہ آج بھی یہی چاہتا ہے کہ مفاہمت کی سیاست ہو اور ہم ریلیف لے سکیں، اپنی گرفتاریوں سے بچ سکیں، ہمیں اپنے پولیٹیکل اوپوننٹ جو ہیں ان کے ساتھ ڈھنگ طریقے سے نپٹنے کا موقع ملنا چاہیے۔ اچھا، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب نون لیگ میں کیا واقعی ایک جو جارحانہ بیانیہ تھا وہ مقبول ہونے لگا ایک بار پھر سے؟ دیکھیں سوال تو اس وقت یہ ماری ہے کہ بنیادی طور پہ کوئی مانے نہ مانے، جو مزاحمتی بیانیہ تھا وہی مقبول ہوا، وہ تھا اور آج بھی وہی ہے، اور لوگ اس کی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب بار بار یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ووٹ بینک ان کا ہے، فالوئنگ ان کی ہے۔ شہباز شریف صاحب بھلے کہیں جی بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، بڑے اچھے کام کیے، لیکن اصل بات تو انہیں کی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے شہباز شریف صاحب نے بڑی کوشش کی کہ حمزہ شہباز کو اپنے بعد لیڈر بنایا جائے۔ آپ کو یاد ہے آنے سے پہلے انہوں نے نواز شریف صاحب سے یہ بڑی واضح طور پہ گفتگو کی تھی، جو اطلاعات رپورٹ ہوئی تھی اس میں یہی تھا کہ جی میرے صاحبزادے کو آنا چاہیے، تو نواز شریف صاحب نے ایک قسم کا ان کو جھڑک دیا تھا کہ بھی آپ جائیں، اس پہ ابھی فیصلہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے انڈائریکٹلی یہ کہا کہ مریم صاحبہ لیڈ کریں گے، لیکن بہرحال فیصلہ نہیں ہوا۔ تو یہ بات واضح طور پہ سامنے آ گئی کہ بات نواز شریف صاحب کی مانی جائے گی، جو کچھ مرضی ہو جائے۔ اب دیکھنا یہی کہ نواز شریف صاحب پہلی دفعہ کل مجھے متحرک ہوتے نظر آئے ہیں تھرو اپنی بیٹی کے، تو مجھے لگتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ایک اسٹرانگ میسیج ہے اپنی پارٹی کے لوگوں کو، اپوزیشن کے لوگوں کو، حکومت کو، اور کسی حد تک ان کو بھی میسیج دیا گیا کہ جی تمہارے خلاف نہیں ہے، نبٹنا ہم نے پارٹی کو ہے، ان کے ساتھ کچھ کریں گے جو کرنا ہے ہم نے۔ ٹھیک ہے، اچھا میں چیمہ صاحب نے جوائن چیمہ صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ ویلکم ٹو دی شو۔ سر سٹارٹ لوں اگر میں آپ سے، تو جس طرح سے آج مریم نواز صاحبہ کا بیان سامنے آیا ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری گاڑی پر پتھر نہیں لگا ہے، میری گاڑی پر کچھ اور لگا ہے۔ اب وہ کیا لگا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے، لیکن جو بیانیہ رانا ثناء اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ لیزر گن سے کہتے ہیں فائر کیا گیا، لیزر گن سے فائر کیا گیا، چلے رانا صاحب کا بھی موقف سامنے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جو کل کی ساری سچویشن ہوئی، نون لیگ یہ کہتی ہے کہ سارا جو شو سٹارٹ کیا گیا یہ پولیس کی جانب سے یا پنجاب پولیس کی جانب سے سٹارٹ ہوا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے گاڑیوں میں پتھر بھی گئے، تھیلے بھر بھر کے پتھر بھی گئے، اور وہاں پر جو رپورٹرز ہیں جہاں پر جو موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ بیریئر تھا، وہاں پر منع کیا گیا کہ یہاں سے مریم نواز اکیلی جائیں گی اور جو لیگی کارکنان ہیں وہ باہر رہیں گے۔ وہاں پر جو ہے وہ سچویشن خراب ہوئی اور نون لیگ کے جو کارکنان تھے ان کی جانب سے پہلے اس شو کو سٹارٹ کیا گیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس حوالے سے بات کرنے سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نیب کا جو ادارہ ہے اس کا اب امیج کیا ہے، خود سپریم کورٹ کی نظر میں کس قدر وہ مشکوک ہو چکا ہے،
किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में कहा है कि ये इदारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसने अपने इमेज को, अपनी इम्पार्शियलिटी को बुरी तरह मजरू किया है। ये इदारा अगर ये कि वैसे इस सुप्रीम कोर्ट के इन ऑब्जर्वेशंस के बाद तो वैसे नायब के चेयरमैन को वैसे ही चाहिए था, अखलाकी तौर पर उसकी ड्यूटी थी, फ़र्ज़ था, और तवक्को भी ये थी कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। लेकिन ये है कि ये लेकिन चलिए मैं उस तरफ आ रहा हूँ, ये तो अखलाकी ज़रूरत कम लोगों में होती है। बात ये है कि नायब और हुकूमत का जो अलायंस है, जिसको हमने हमेशा एक अनहोली अलायंस कहा है, उन्होंने नायब न्याजी नेक्सस आप लोग कहते हैं। नायब न्याजी जो गठजोड़ है, उन्होंने कल जो है वो जब मरीम नवाज़ की पेशी के मौके पर, नायब के दफ्तर में पेशी के मौके पर, उन्होंने अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए, उसके असूल के लिए पुलिस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। और पुलिस ने निहत्ते कारकुनों पे जिस तरह तशद्दुद किया है वो आपके सामने है। देखें, बात यह है कि जब एक कुदरती बात है, हमारा कल्चर है कि जब भी कोई लीडर पेश होता है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, नायब में, तो उसके कारकुन जो है, उस लीडर के, उस जमात के साथी, उसके कारकुन इजहार यकजहती के लिए, मोहब्बत के इजहार के लिए वहाँ जमा होते हैं, और कुदरती बात है। और ये कारकुन तो ये है कि जैसे एहतजाज के लिए भी जमा थे कि जो उनके साथ जुल्म हो रहा है, हमारी पार्टी के साथ, हमारी क़यादत के साथ, एक तरफा एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो अपने जज्बात के इजहार के लिए वो जमा थे। लेकिन ये आप ज़हन में रखें, पत्थर लेकर आए देख नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जो फुटेज ये जारी की जा रही हैं जिनकी तरफ से पहले शॉपर में तो खाने पीने की चीजें मुझे ये बताइए कि इनकी क्रेडिबिलिटी है जो ये फुटेज जारी कर रहे हैं? किसकी क्रेडिबिलिटी? बात ये है, देखिए मेरी गुजारिश सुन लें कि पहली बात ये है कि आप झूठे इल्ज़ामात लगाती हैं, और जब ये है कि वो उनके जवाब देने के लिए वो आती हैं तो जवाब लेने की आप में सख्त नहीं है। जब वो पेश होने के लिए कोशिश करती हैं तो आप पेशी मनसूख कर देते हैं। माज़रत के साथ डॉक्टर साहब एक चीज़ का जवाब दीजिएगा। देखें, जिस तो वो गई हैं, ये तो अगर डेविल्स एडवोकेट प्ले किया जाए तो उनको तो सूट नहीं करता था कि हंगामा हो, सीधी आती आके जवाब लेके चली जाती है। वो तो ये कह रहे हैं कि ये प्लान करके आए थे, अगर ये ना करते तो आराम से पेशी भुगत जाती। उनको बिल्कुल सूट नहीं करता था मोहतरमा मरीम नवाज को कि हंगामा हो। क्यों उनको सूट करना था? देखें, उन्होंने वो तो पेशी के लिए आई, लेकिन ये है कि कारकुन आए। मैं देखें, मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से है, मुझे पता है कि वहाँ से हज़ारा कारकुन गए हैं, बिल्कुल गए हैं, और सिर्फ किस लिए? मोहब्बत के इजहार के लिए, यकजहती के इजहार के लिए। तो ये कुदरती बात है, नेचुरल है, हमारा कल्चर है। और इसमें कौन सा वो जो है ऐसी कोई जुर्म है, कोई बात है, जाते हैं सारे लीडर। लेकिन ये है कि वहाँ पे जो कुछ हुआ है, देखिए हम तो पहले भी पेश होते रहे, क्या पहले पेश नहीं होते रहे? हमारे कायदीन पेश होते रहे, क्या हम ये है कि जाके कोई पथराव करते रहे? ये तो इन्होंने, पुलिस ने जो कुछ किया है, इन्होंने जिस तरह आपने फरमाया कि नायब न्याजी गठजोड़ ने पुलिस को इस्तेमाल करके अपना मुँह मज़ीद काला किया है, मैं समझता हूँ, अपना भी और पुलिस का भी। तो ये बड़ा अफसोसनाक है जी। और दूसरी बात, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने कहा है मोहतरमा मरीम नवाज़ ने कि वो स्क्रीन के ऊपर, विंड स्क्रीन के ऊपर कोई और चीज़ पड़ी है, पत्थर नहीं। देखें, एक बुलेट प्रूफ गाड़ी की स्क्रीन जो है वो इतनी नाजुक नहीं होती कि एक पत्थर लगने बड़ी कंफर्टेबल थी। वो कहती मैंने खुद वीडियो बनाई, मतलब एक हलचल मिची हो, आप देखिए जान के लाले पड़े हो, तो आप वीडियो कैसे बना रहे हो? नहीं, उन्होंने कहा। दूसरी बात ये देखिए, हमें बड़े डर के बना दी थी, हमें देखिए, हमें बड़ी खौफनाक तजुर्बे हैं। देखें, बात ये है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिस तरह शहादत हुई है आपको पता है, तो वो ये है कि वो ज़हन में जब आता है तो इंसान लरज़ उठता है कि देखें ये है कि ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है, तो हमारे साथ अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, कारकुनों का हजूम था जिन्होंने घेरा हुआ था, अल्लाह ताला के फजल करम से वो महफूज नहीं, वरना ये कि इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी जी। लेकिन इनका नुकसान, नैब को तो नुकसान था ना जी। नैब का ये फरमाएं कि उनकी ये फरमाएं नहीं, ये फरमाएं कि उनकी कौन सी इज्जत रह गई है जो उनको बेइज्जती का डर था। नहीं, तो आप मुझे मार वाली बात थी ना, सीधी आपने बुलाया, मुझे ये फरमाएं किसी राह चलते आदमी से पूछ लें, किसी कॉमन मैन से पूछ लें, क्या नैब की कोई साख, कोई एतबार, कोई ये कंट्रोवर्शियल तो हो गई। जब ये कल के वाकये में, कल से बात ये है कि कोई इज्जत चूके नहीं रहेगी, दे हैव नथिंग टू लूज। देखिए, कल के वाकये के बारे में जिस तरीके से टेलीविजन के रिपोर्टर्स ने भी ये रिपोर्ट किया है, वो ये कह रहे हैं कि जी जिस तरीके से कारकुनों की तरफ से तशद्दुद का पहले मुजाहरा किया गया, नहीं उनको जब जब वो कहते हैं कि शुरुआत कारकुनों की तरफ से हुई, जब उनको रोका गया है, जब उन पे जब ये वो आगे बढ़ने जब उन पे उनके बिला वजह उनके ऊपर लाठीचार्ज, जो आंसू गैस का इस्तेमाल शुरू हुआ है, सब वो तोलेसन के अंदर जाना ही जाना है। नहीं, देखिए वो एक, देखिए यकजहती के इजहार के लिए वो जमा थे,
کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی ایسے پلان تھا وہ پتھر اور اس طرح گاڑی پلان نیب اور یہ حکومت کا جو الائنس ہے ان کا پری پلان تھا کہ پولیس کو اس طرح استعمال کرنا ہے اور ان کو کچلنا ہے. یہ تو دیکھیں ان کی سیاست جو ہے پچھلے 2 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ سارا فوکس جو ہے اپوزیشن کو کچلنے میں ہے, ان کو دیوار سے لگانے میں ہے, ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے میں. اپوزیشن کے ساتھ جو وہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے. چلیں چیمہ صاحب آپ یہ فرمائیں, ایک سوال یہ فرمائیں کہ بی آر ٹی پشاور والا کیس, معلم جبہ والا کیس, شوگر مافیا والا کیس, کیا کریں بی آر ٹی پہ وہ اسٹے لیا ہوا انہوں نے. یہ فرمائیں نہیں, شوگر مافیا کے خلاف جو رپورٹ آئی, کیا اس طرح کی رپورٹ اپوزیشن کی لیڈرشپ کے خلاف آتی, اب تک وہ جیل میں نہ ہوتے, اب تک گرفتار نہ ہوتے؟ تو انہوں نے کیسز بھیج دیے, جو کیسز ایف آئی او کو بھیجنے تھے, نیب کو بھیجنے تھے, ایس سی سی پی کو, اپنا اسٹیٹ بینک کو بھیج دیے. یہ تو پوری 1 مہینہ 1.5 مہینہ تو لگے گا اس طرفہ ٹارگیٹڈ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یہ احتساب ہے. احتساب کیا ہے؟ بدترین انتقام ہے. ٹھیک ہے, اس بریک کا ٹائم ہوا ہے, بریک کے بعد اس ڈسکشن میں کون ساتھ رہے گا؟ ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب, جو بھی کل ہوا وہ تو ہوا, لیکن اس کے بعد جو ہوا, شہباز شریف صاحب کو سب ڈھونڈ رہے تھے, نظر نہیں آئے وہ؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ دیکھیں جب ہر جگہ ہر لیڈر کی موجودگی ضروری نہیں ہوتی. وہ تو دیکھیں جہاں ضرورت ہے وہ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ صدر ہیں, جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے. چند دن پہلے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن آ کے انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے. بڑا یہ ہے کہ ایک آدھ ایونٹ میں کے حوالے سے جو قانون سازی ہونی تھی اس میں آ کے انہوں نے بہت مثبت اور بڑا ایک لیڈنگ رول پلے کیا ہے. جہاں بھی ضرورت ہوگی ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان کووڈ کے لیے جو انہوں نے اجلاس پارلیمنٹ کا بلوایا تھا وہاں تو گئے نہیں تھے. نہیں وہ دیکھیں پہلا جو اجلاس ہوا تھا, نہیں وہ انہوں نے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ تو موجود تھے, انہوں نے کیا نہ جانے والی کیا بات ہے. وہ تو یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے جب اجلاس بلایا تو اس وقت آ کے ابرار خان صاحب آ کے اپنا آئے, کیا وجہ ہے کہ انہوں نے وہ اپنا بھاشن دیا اور غائب ہو گئے. ساری لیڈرشپ موجود تھی, اپوزیشن کے قائدین موجود تھے, لیکن وہ انہوں نے سننا بھی گوارا نہیں کیا. ان کی سیریسنس کا اندازہ اس سے کر لیں کہ وہ جب کسی کی بات سنے بغیر چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو جہاں یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی ضرورت ہے وہ ہر جگہ میں شہباز شریف صاحب موجود ہوں گے ایز پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون. چلیں یہ بتائیں, لیکن ہر پریس کانفرنس میں کیا پریزیڈنٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ ایسی بات تو نہیں ہے. لیکن احتشام صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح سے بار بار حکومتی کارکردگی پر تو سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ حکومت صحیح کارکردگی نہیں دکھا رہی ہے, ویسے ہی اپوزیشن لیڈر کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے کھل کر سامنے نہیں آ رہے, نہیں بول رہے ہیں؟ دیکھیں چیمہ صاحب سب یہ کامنٹ ضرور لیجیے گا, لیکن یہ تو ماریا جس کو کہتے ہیں رائٹنگ آن دا وال ہے کہ جس طریقے سے لوگ توقعات رکھ رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے, بلاول بھٹو زرداری سے کہ آئیں مین سٹریم ایک پولیٹکس میں آئیں, ان کی ضرورت ہے. یہ بار بار جو بات آتی ہے کہ جی نائل حکومت ہے اس کو جانا چاہیے, فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ جی آپ نے پارلیمنٹ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے ہٹانا ہے, آپ نے تحریک چلا کے ہٹانا ہے, آپ نے الیکشن کروانے ہیں کہ نہیں کیسے روز بات ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کو الیکشن سوٹ ہی نہیں کرتے, وہ جانے نہیں چاہتے اس طرف. اور یہی چیز جو ہے دوسری طرف پی ایم ایل این ہے وہ کہتی ہے تحریک کے ذریعے کسی کو نہیں ہٹانا ہم نے. یہ اگر بات ہوتی تو فضل الرحمان کا ساتھ دیا جاتا. وہ گلا کیا کرتے ہیں, کل بھی انہوں نے یہ باتیں کی کہ میرے تحفظات ہیں, آپ میرے ساتھ پراپرلی کھڑے نہیں ہوتے, مجھ سے وعدے کرتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں. پھر ان کو یہ بھی زیادہ معذرت کے ساتھ غصہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں لیکن سر انہوں نے کل یہ بیان بھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے کہ وہ مریم کے ساتھ ہیں. دیکھیں اس حد تک تو وہ خوش ہوئے ہوں گے کہ مریم صاحبہ بڑا وائبرنٹ رول پلے کرنے جا رہی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نہیں آئیں گے آگے. دیکھیں شہباز شریف صاحب نے بڑے واضح طور پہ اپنا نقطہ نظر بتا دیا ہے کہ وہ اس طریقے سے دیکھیں سخت بیان دیں گے. کل بھی بیان دیا انہوں نے, لیکن جن کے جو اچیو کرنا ہے آپ نے اس کے لیے آگے نہیں آ رہے. آپ نے گرینڈ الائنس بنانا ہے, آپ نے اے پی سی بنانی ہے, کب بلوانی ہے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا. رہبر کمیٹی کو آپ نے اختیارات دیے ہیں, رہبر کمیٹی میں اختلافات بننی تھی ابھی تک بنی نہیں بنی. تو دیکھیں نا بات یہ ہے کہ وہ پھر فیض الحسن چوہان مذاق سے کہتا ہے نا 73 کے آئین کے تناظر میں 74 اے پی سی فضل الرحمان صاحب کرا چکے ہیں, ہوا کچھ بھی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو رول بنتا ہے وہ پلے نہیں کیا جا رہا, وہ نہیں ہو رہا کسی نہ کسی وجہ سے. ابھی جس طرح اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پچھلی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں مختلف لوگوں نے مختلف بنا دی تھی پی ایم ایل این میں. کسی نے کہا جی تحریک چلنی چاہیے, سڑکوں پہ آنا چاہیے, دم مست قلندر ہونا چاہیے. کسی نے کہا نہیں سوچ سمجھ کے اپنے کارڈ کھیلنے چاہیے. اچھی بات ہے, اب پولیٹیکل پارٹی میں ہر طرح کی رائے ہوتی ہے, لیکن چیمہ صاحب سوال یہ ہے کہ اب آئندہ کا لا عمل آپ کا کیا ہونے جا رہا ہے. کل کے واقعے کے بعد کوئی سیاسی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پارٹی آپ کی متحرک ہوگی, جو ایک ٹف ٹائم ایک پولیٹیکل پارٹی جس کے خلاف اٹھتے بیٹھتے آپ سخت زبان استعمال کرتے ہیں کہ جانا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ جی اندروں بچوں رلے نے,
کبھی کھل کر ان کا ساتھ نہیں دیں گے. دیکھیں اگر آپ مجھے اجازت دیں، بات یہ ہے کہ اس میں دو گزارشات ہیں. پہلی یہ ہے کہ ہر بڑی پارٹی میں اختلاف رائے کا ہونا بالکل فطری بات ہے، بے شک، اور جتنی بڑی پارٹی ہوگی اس میں اختلاف رائے کے چانسز بھی اتنے زیادہ ہوں گے. یہاں ایک پارٹی نہیں ہے اپوزیشن کی، میں کئی پارٹیاں ہیں. ٹھیک، ہر ایک پارٹی کے اندر بھی مختلف آراء ہیں اور پھر ہر پارٹی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اس وجہ سے یہ ہے کہ لائحہ عمل کے حوالے سے، اسٹریٹجی کے حوالے سے، حکمت عملی کے حوالے سے اختلاف رائے ہونا یہ ایک بالکل ایک فطری بات ہے اور نیچرل ہے، اور یہ موجود بھی ہے. بالکل مفاہمتی بیانیہ چلے گا کہ مزاحمتی بیانیہ چل جائے گا؟ گزارش سن لیں. حکمت عملی کے حوالے سے ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں اور ہیں، بالکل ہیں، لیکن ٹارگٹ کے حوالے سے، منزل کے حوالے سے، گول کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ حکومت جو ہے نااہل بھی ہے اور ظالم بھی ہے. عوام کے ساتھ انہوں نے جو ظلم کیا ہے مہنگائی کی شکل میں، عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے، عوام کا جینا انہوں نے مشکل کر دیا ہے. ان کا ایک ایک دن قوم پہ بھاری ہے. اس عذاب سے جان چھوٹنی چاہیے قوم کی، اور اس کے لیے پوری قوم یکسو ہے. اور اب یہ ہے کہ دوسری بات، بڑی اہم بات، دیکھیں اس سلسلے میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے، قوم کو مایوس نہیں کریں گے. لیکن ایک بات، ہم نے جمہوری انداز میں تحریک چلانی ہے، جمہوری لوگ ہیں، ہم نے وہ کنٹینر والی سیاست نہیں کرنی. ہم نے نہ گیس اور بجلی کے بل جلانے ہیں، نہ قوم کو، نہیں غیر جمہوری انداز سے نہیں، نہ قوم کو لا قانونیت کی درس دینے ہیں، نہ قوم کو سول نافرمانی پہ اکسانا ہے، نہ ہم نے ان سے کہنا ہے کہ آپ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجیں، بینکوں کے ذریعے نہ 100 سال تک نہیں ہٹا سکتے، نہ ہم نے پی ٹی وی پہ حملے کرنے ہیں، نہ پارلیمنٹ پہ حملے کرنے ہیں، نہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر کو گریبان سے تبدیلی آتی ہے لاشوں کی سیاست. دیکھیں نہ ہم نے پولیس پہ، تو پھر تبدیلی نہ ہم نے پولیس پہ، دیکھیں کل پولیس نے تشدد کیا، لیکن کیا ہم نے اس طرح پولیس پہ حملے کیے ہیں ان کو سڑکوں پہ لٹا کے؟ کیا سڑکوں پہ لٹا کے ہم نے وہ جو ہے وہ اس طرح پولیس والوں کو مارا ہے؟ آفس پر حملہ ہوا ہے نیب کے مطابق، نیب کی تو بات ہی نہ کریں. نیب کا جو ادارہ ہے کوئی ساکھ، کوئی اعتبار، کوئی اعتماد نہیں ہے. اور یہ کہ اپنی انہوں نے اتنی بےزتی کروائی ہے. دیکھیں جس طرح کی زبان انہوں نے، پولیس ایسے ہی کرتے ہیں آپ کے زمانے میں، ماڈل ٹاؤن آپ کے زمانے میں بیٹھا ہوا ہے، ماڈل ٹاؤن میں بیٹھا ہوا ہے، جس طرح کی زبان نیب استعمال کر رہے ہیں. دیکھیں نا کہ جی وہ جو ہے وہ اپنے گنڈے لے کے آئے. اندازہ کریں کہ یہ حالت ہے ایک ادارے کی جو کہتے ہیں میں قومی ادارہ ہوں، یہ حالت ہے اس کی. یہ بازاری زبان استعمال کرنا جو ہے کسی قومی ادارے کے ترجمانوں کو یہ زیب دیتا ہے. وہ کہتے ہیں چڑھائی کی ہمارے نائب آفس پہ، جیسے آج عثمان بزدار صاحب اکیلے پیش ہوئے صرف ایک گاڑی کے ساتھ. عثمان بزدار صاحب کی تو صورت یہ ہے وہ پیش ہوئے بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں خاموشی سے خوبصورتی سے، میں آپ کو بتاؤں کہ سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا. پی ٹی آئی کے مجھے پتہ نہیں میں نے کب لائسنس دیا تھا، پی ٹی آئی کے PTI کے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ تو اندر سے چاہتے تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ بزدار صاحب نہ صرف پیش ہوں بلکہ گرفتار بھی ہو جائیں، ان سے جان چھوٹے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا احتشام صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے ان پر یہ جو مقدمات چل رہے ہیں، کیا کوئی سنگین نتائج سامنے آئیں گے یا جسٹ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے؟ دیکھیں یہ آپ کی بات بڑی صحیح ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ بیلنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دیکھیں ابھی آپ یہ دیکھ لیں نا، آپ تھوڑا سا آزادانہ طور پہ انڈیپینڈنٹ ہو کے سوچیں تو ایک لاجک تو اس میں ہے نا کہ بی آر ٹی کیس اتنا پرانا ہے، 20 ارب سے 120 ارب اس کی جناب مالیت ہو گئی ہے. آپ نے سٹے لیا ہوا ہے. پھر پرویز خٹک پہ الزامات ہیں، اس کے بعد محمود خان سٹنگ چیف منسٹر پہ الزامات ہیں. ٹھیک ہے، سبطین خان اور علیم خان دونوں کیس اپنے بھگت کے کچھ عرصہ اندر نیب کی حراست میں رہ کے آ کے دوبارہ وزیر بن گئے. کچھ لوگوں کا خیال ہے ان کو بھی پرائم منسٹر اپنا چیف منسٹر صاحب کو بھی ریزائن کرنا چاہیے، یہ بھی اپنا کیس جب کلیئر ہو جائیں تو آ کے اپنی وزارت سنبھال لیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن سوال میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بات ہے. مان لیا یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جی انہوں نے جب یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن والوں نے ایک 3 اسٹار 4 اسٹار ہوٹل جو ابھی بنا ہی نہیں ہے اس کے لیے شراب کا لائسنس آپ نے رکھا گیا. پاکستان میں ہے جی غیر مسلموں کے لیے ہونا چاہیے. وہ پھر چیف منسٹر سیکریٹریٹ نے اس کو کینسل کر دیا تھا. وہ ہائی کورٹ سے جا کے، جیسے اس دن بھی بات ہو رہی تھی، ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو بحال کر دیا. سوال یہ ہے کہ پھر کہا جاتا ہے 5 کروڑ روپیہ لیا گیا. مبینہ طور پہ ان کے فرنٹ مین نے پیسہ لیا. مبینہ طور پہ ایک کہانی نہیں ہے، بے شمار کہانی ہے کہ جی جس طریقے سے ان کے فرنٹ مین ہیں وہ اسکولوں میں لوگ جو بھرتی ہوتے ہیں اپنا ٹیچرز، گورنمنٹ اسکول ہیں
ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو آپ کے شروع ہو رہے ہیں وہ پیسہ کس طرح خرچ ہو رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, وہ تو الزامات کی ایک بارش لگی. اب سوال یہ ہے کہ جی اس کا کوئی نوٹس لے گا کہ نہیں لے گا. ابھی میرا خیال ہے عمران خان صاحب ڈیفینیٹلی انہوں نے کرپشن کے حوالے سے تو بڑا سیریس ان کا ریزالو ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس پہ زیرو ٹالرنس ہے, میں کسی صورت میں معاف نہیں کروں گا. لیکن جب آپ چیزوں کو ڈیلے کرتے ہیں پھر لوگ کہتے ہیں کنائمنس ہے. ابھی ان کی چیمہ صاحب کی بات میں وزن ہے کہ جی اب جس طریقے سے چینی کا اسکینڈل ہوا, چینی کا اسکینڈل چلے, میں تو یہ کہتا ہوں ماریا آپ نے بندوں کو پکڑنا ہے تو جیل میں بھیجنا ہے, بھیجیں. 47 روپے سے 94 روپے چینی کی قیمت ہے, وہ تو واپس نہیں آئی. نہیں بلکہ سپریم کورٹ کہہ اگر آپ اجازت دیں تو صرف یہ نہیں ہے, بلکہ دیکھیں وہ جو زیرو ٹالرنس ہے کرپشن کے معاملے میں, اس کا اندازہ کر لیں کہ سابق وزیر صحت جو تھے عامر کیانی صاحب, ان کے اوپر الزام لگے بڑے بڑے گھپلوں کے کہ 20% انہوں نے جی ابھی اپنا دوائیوں کی قیمت بڑھائی اور فائدہ اٹھایا. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے کمیشن لیے اور کیا کیا, بلین پہ الزام لگتا ہے. اب ان کو ہٹا کے سیکرٹری جنرل بنا دیا, پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنا دیا کہ جناب آپ تو بڑے کام کے آدمی ہیں, بڑے باصلاحیت آدمی ہیں, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, ایک وزارت تک کیوں محدود رہیں, آئیں تشریف لائے, پوری پارٹی کی قیادت فرمائیں. یہ ہے لیول آف جو ہے ڈس لائکنگ فار کرپشن. دوسری بات جو ہے ایک اور بات بڑا عہدہ دے دیا جاتا ہے. چند دن پہلے آپ کو پتا ہے, یقیناً آپ کے نوٹس میں ہوگا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ حفیظ شیخ صاحب کو لیٹر لکھا ہے کہ جی یہ FBI کے سابق چیئرمین شبر زیدی صاحب, انہوں نے اپنی 6 من پسند کمپنیوں کو 16 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا. 16 ارب روپے کا یہ لیٹر ان رائٹنگ انہوں نے لکھا ہے حفیظ شیخ صاحب کو. اور اندازہ کر لیں کہ اگر یہ لیٹر اور ریفنڈ کیا گیا ان کا پیسہ, ایگزیکٹلی اگر یہ لیٹر کسی اپوزیشن لیڈر کے بارے میں لکھا جاتا اب تک گرفتار نہیں, ایکسپورٹ ریفنڈ دیے گئے. ٹھیک, یہ حالت ہے, یہ ہے اکراس دی بورڈ. مجھے لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو چھوڑ دیں, انہوں نے اس کے بعد پھر ایک اور ان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جی پاکستان میں بڑا بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ اس کا کہنا چاہیے جی جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو روک لیں کہ جی حکومت بڑی کوششیں کر رہی ہے. یہ بھی ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا. نہیں وہ روکنے کی یہی تو یعنی ان کا اپنا لیٹر ہے نا جی, اس کے اوپر اب وہ بتائیں, یعنی حکومت ہی بتائے کہ انہوں نے کیا کیا, کیا ایکشن لیا. اچھا جی ایک چیز بتائیں چیمہ صاحب, اب آئندہ کا جو سیاسی منظر نام ہے نا وہ کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ تبدیل ہونا ہی ہونا ہے. 2 سال ہو گئے ہیں, کارکردگی کی بات لوگ بڑی کرتے ہیں, وہ یہ نہ کارکردگی ٹھیک نہیں ہے. 2 سال میں آپ نے بھی کچھ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے زیادہ بھی ورس حکومت کر لیتی پھر بھی کچھ نہیں ہونا تھا. تباتر کے ساتھ جو الزام لگ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی PMLN پہ, اور مولانا فضل الرحمان صاحب سخت ناراض آپ سے نظر آتے ہیں. کوئی تحریک نہیں بن پاتی, کوئی پارلیمنٹ کے اندر ٹف ٹائم نہیں دیا تھا. ایون آپ دیکھ لیں بار بار بات آتی ہے چیئرمین سینٹ کو اٹھانے کی بات, یعنی باوجود اس کے کہ نمبر گیم میں بہت آپ کمفرٹیبل تھے پھر کچھ نہیں سکے. پھر آپ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جی اسپیکر ہمارے قومی اسمبلی میں جو ہیں ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لے کے آئیں گے, وہ بھی کچھ نہیں ہو رہی. تو لوگ توقع تو آپ سے کرتے ہیں نا کہ جی آپ مین اپوزیشن پارٹیز ہیں, آپ کا رول کدھر ہے, آپ کدھر ہیں. سر یہ رول آپ کا کہاں پہ ہے؟ ایک بریک کے بعد میں آپ سے ہی کنٹینیو کروں گی. ناظرین ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ احتشام صاحب نے بریک سے پہلے آپ سے پوچھا کہ کیا رول ادا کر رہی ہے مسلم لیگ نون, چونکہ یہ اپوزیشن کی ایک مین لیڈنگ جماعت ہے. دیکھیے میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم قوم کے بالکل اس کے ساتھ یکسو ہیں, ہم زبان ہیں, اور جو قوم کے جذبات ہیں, قوم کے جو ترجمان ہیں, قوم کے نمائندے, ان کے بھی وہی جذبات ہیں. قوم یہ سمجھتی ہے کہ ان کا ایک ایک دن جو ہے وہ بھاری ہے, اور ان سے جتنی جلدی نجات حاصل ہو. میں تو کئی بار کہتا ہوں کہ قوم کی زبان پر 2 دعائیں ہیں مسلسل. ایک دعا یہ کہ یا اللہ کشمیر کو آزاد کر, اور دوسری دعا یہ کہ یا اللہ کرونا کی وبا سے, یہ ٹڈی دل کی آفت سے, اور PTI کے عذاب سے نجات دلا. بالکل یہ قوم کی زبان پر ہے. اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے ہم ہر جمہوری طریقہ استعمال کریں گے. ہم نے جس طرح میں نے گزارش کی کہ ہم نے وہ جو ہے نا کنٹینر والی سیاست نہیں کرنی, اس طرح کی اپوزیشن نہیں کرنی, اس طرح کی تحریک نہیں چلانی, نہ ہم نے لاقانونیت پہ اکسانا ہے, سول نافرمانی پہ اکسانا ہے, نہ ہم نے اس طرح کے درس دینے ہیں, نہ ہم نے جس طرح میں نے گزارش کی گیس اور بجلی کے بل جلانے ہیں, نہ پولیس پہ حملے کرنے ہیں. اچھا چیمہ صاحب یہ بتائیں جمہوری طریقے سے ٹھیک جلدی لے کے آئیں گے, ہم انشاءاللہ کتنا ٹائم لگتا ہے چلیں یہ تو دیکھنے والی بات. ٹائم لگے. اچھا کل کے ایونٹ کے بارے میں, جو کل آپ کا ایک شو آف اسٹرینتھ تھا, ایک پاور شو کیا گیا, پولیٹیکل پاور شو کیا گیا آپ کی طرف سے, جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ کا بہت ہی محتاط رویہ ہم نے دیکھا. انہوں نے اپنی جو
गुफ्तगू अपने कारकुनों से की और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की बाद में, उन्होंने ताकतवर हलकों के बारे में कोई बात नहीं की। चीमा साहब, मैं अगर सवाल पूछूं कि जिस तरीके से उनको ज़बरदस्त किस्म की कवरेज मिली है, आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और उनके अपने जब वो गई हैं नैब पे पेश होने के लिए, सारे टीवी चैनल उन्होंने लंबी जो कहना चाहती थी कहा गया। आपके ख्याल में ये भी कोई एक किसी तरफ से कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको हम कहें कि भाई एक मौका दिया गया कि जी आएँ अपने आप को आप सियासी तौर पे साबित करें और कोई अगली कुछ जगह बनती है तो बनाएं? देखिए, ये गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि एक जो चीज़ है बिल्कुल वाज़ेह है कि इस मुल्क का हर इदारा, हाँ वो कमज़ोर हो या ताकतवर हो, आखिर इसी कौम का है, इसी कौम के अफराद हैं। यह है कि कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई फ़ौज में चला गया है, कोई सियासत में आ गया है, इसी कौम के अफराद है ना। ये मुमकिन नहीं है कि इस कौम के साथ इतना जुल्म हो, यके बाद दीगरे मज़ालिम के पहाड़ तोड़ दिए जाएँ इस कौम पे महंगाई की शक्ल में, बार बार बम गिराए जाएँ, तो और कोई अदारा जो है, कोई भी अदारा उससे अपने आप को लाताल्लुक़ रखे, ये नहीं हो सकता। हर इदारा जो है वो देखेगा कि ये लोग जो हैं ये कितने नायल हैं, कितने नायल भी हैं और फिर जालिम भी हैं। इस वजह से चीमा साहब, माज़रत के साथ वही अदारे, चाहे सुप्रीम कोर्ट है चाहे फौजी डायरेक्टरी अगर हम कह दें, वही कहते हैं कि जो पीपल्स पार्टी PMLN की 20 साल की हुकूमतें जो 2-2-2.5 साल की रहीं, जितना नुकसान मुल्क को इन्होंने पहुँचाया सियासी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे, सफारती तौर पे, शायद किसी ने नहीं पहुँचाया। नहीं, मुझे यकीन है कि ना सुप्रीम कोर्ट का ये नुक्ता नज़र हो सकता है, ना किसी और मुक़्तदर इदारे का हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं है। और वो मुझे यकीन है कि जब भी कोई ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेगा, कोर्ट तो रोज़ चार्जशीट कर रही है जी, आप गुजारिश सुन ले, जब भी कोई ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेगा तो वो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि याह्या खान के बाद, ज़ाहिर है जिसके दौर में, जिसकी हरकतों की वजह से, जिसके बदतरीन फ़ैसलों की बिना पर, बदतरीन किरदार की वजह से ये मुल्क दोलख्त हो गया, उसके बाद अगर ये है कि नायल तरीन हुकूमत आई है, बदतरीन दौर आया है, तो ये पिछले 2 साल का दौर है। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो भी किसी अदारे से उसका ताल्लुक हो, जब भी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करेगा इसी नतीजे पे पहुँचेगा। और ये है कि जब कौम के साथ ये हशर हो गया है, कौम का जीना मुश्किल हो गया है, तो कौम से जिन इदारों का ताल्लुक है वो कैसे लोगों को मोबिलाइज करेंगे सड़कों पे लाने के लिए, क्या उन पे रोल नहीं अदा कर रही ना कोई इदारा जो है, इससे ये हो नहीं सकता कि महसूस तरीके से या गैर महसूस तरीके से असर कबूल ना करे इनकी नायली का, इनकी बदइंसामी का। सीट पे आ रही है मरीम साहब, शहबाज साहब पीछे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? ना पीछे ना आगे, सब इकट्ठे हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन फिर भी अवाम का ये सवाल है, और खासकर जो